लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल हम लोग निकाह के टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप लोगों के सवालात भी आते हैं, जनरल भी सवालों के जवाबात दिए जाते हैं। जो लोग भी अपने किसी भी तरह के सवाल पूछना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं। कमेंट बॉक्स में सवाल करने से अच्छा होता है कि वो StreamYard के लिंक पिन कर दी जाती है, वहां से लिंक के जरिए से जुड़ें और डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम से सवाल करें। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ मिनट आपके सामने शेख तमहीदी कलमात लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां पे शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और इस इल्मी गुफ्तगू से फायदा उठाएं। और अगर उनका कोई सवाल होता है तो आकर के डायरेक्ट हमसे सवाल भी कर सकें और अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें वो, और अपने मसाइल का हल हासिल कर सकें। तो आइए हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना कुछ तमहीदी कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से निकाह के मसाइल और निकाह के अहकाम से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने मुतअद्दिद मसाइल पर गुफ्तगू की। जो हमारी आखिरी मजलिस हुई थी उसमें हमने मजलिस निकाह या निकाह के वक्त होने वाली कई एक गलतियां जो हमारे समाज और मुआशरे में रिवाज पा गई हैं उनसे मुताल्लिक हमने बात की और उनसे मुताल्लिक शरीयत का हुक्म बयान किया गया। आज की इस मजलिस में भी एक निहायत ही अहम मसले की जानिब में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उसका ताल्लुक भी शादी ब्याह की मुनासबत से होने वाली एक बहुत बड़ी गलती से मुताल्लिक है। वो मसला ये है कि हमारे यहाँ उमूमन देखा ही जाता है कि शादी ब्याह की मुनासबत पर बेतहाशा फजूल खर्ची का मुजाहरा किया जाता है, जबकि फजूल खर्ची और इसराफ हमारी शरीयत के अंदर हराम है। और इस सिलसिले में कुरान और हदीस के अंदर जगह जगह रहनुमाई की गई है और फजूल खर्ची और इसराफ से मना किया गया है। चाहे वो कोई भी मुनासबत हो, चाहे शादी ब्याह का मौका हो या आम हालात हो, किसी भी हालत में फजूल खर्ची की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर एक जानिब हमें खाने पीने की आजादी दी, वहीं दूसरी जानिब हमारे ऊपर ये पाबंदी और हद लगा दी कि हम खाने पीने के मामलात में और दीगर तमाम मामलात के अंदर इसराफ से बचें, फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। तो फजूल खर्ची ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसके बारे में अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, इसका मतलब ये कबीरा गुनाह है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह इरशाद फरमाता है, वआति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबद्दिर तबदीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अइज़ा व अक़ारिब को
ان کے واجبی حقوق دینے کا حکم دیا، اسی طرح سے جو مستحب حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ مسکینوں کو، مسافروں کو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کو اس قید کے ساتھ ذکر کیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس میں بھی آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن میانہ روی اختیار کرتا ہے، تمام چیزوں میں اعتدال اور وسطیت اختیار کرتا ہے، اور مومن وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور دوسری جانب بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پر فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے وہیں پر بخیلی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب جو صحیح راستہ ہے وہ فضول خرچی اور بخیلی کے درمیان والا راستہ ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی تقریباً وہی معنی اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے کی اجازت دے رہے ہیں، پہننے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر فخر و مباحات کا کوئی جز شامل ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ متعدد آیات آپ کو ملیں گی، متعدد حدیثیں ملیں گی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فضول خرچی سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ جیسے مبارک موقعوں پر بھی شریعت کے اس اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تمام چیزوں میں، چاہے کھانے پینے میں ہو یا دوسرے تمام اخراجات ہوں جو شادی بیاہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں، ان سب میں بے تحاشا فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بہت ساری شادیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنے انواع و اقسام کے کھانے اور اتنی زیادہ مقدار میں بنائے جاتے ہیں کہ ان کا آدھا حصہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، آدھا حصہ بھی اس کا کھایا نہیں جاتا ہے اور وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ بہت سارے مہمان جو شادی بیاہ کی مناسبت میں شرکت کرنے آتے ہیں، آدھا کھائیں گے آدھا پھینکیں گے۔ بھائی، یہ شریعت کا کون سا اصول کہتا ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمت کو ضائع کیا جائے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے غریب اور محتاج لوگ بھی موجود ہیں جو نان شبینہ کے لیے ترستے ہیں، اور ہم اس طرح سے شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں اور اس طرح سے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ فضول خرچی کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے شادی بیاہ کی مناسبت پر یا کسی بھی مناسبت پر کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت ہے صریح طور سے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک سماجی بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سماج کا ایک طبقہ جب شادی بیاہ کے اندر بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اس قدر مال و دولت سے نہیں نواز رکھا ہے، ایسے سارے لوگ حرج اور مشقت میں پڑتے ہیں۔ سماج کے اندر جب ایک چیز رواج پا جاتی ہے تو دوسرا آدمی جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سماج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے پر اس کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹیاں بک جاتی ہیں اور وہ مقروض ہو جاتا ہے، وہ پریشان حال ہوتا ہے، لیکن سماج میں اپنی ناک بچانے کے لیے اور سماج کے اس رسم و رواج کا ساتھ دینے کے لیے وہ اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نادار اور غریب اور مسکین لوگ مشکل میں پڑتے ہیں اور ان کے لیے بھی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کئی مناسبت پر یہ بات سوشل میڈیا میں کہی جاتی ہے
خاص طور سے جب حج کا موقع آتا ہے یا کوئی عمرہ کرنے جانے لگتا ہے یا مان لیجیے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے اور لوگ قربانی دیتے ہیں تو بہت سارے لبرل قسم کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ بھائی بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور قربانی کے اندر اس طرح سے بے تحاشا جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو بہتر ہوتا کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے اسی رقم سے۔ اللہ کے بندے، یہ جو لوگ حج اور عمرہ بار بار کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی بات کی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے جو قربانی میں ذبیحہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر حکم ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ کو فضول خرچی دکھتی ہے، کیا آپ نے کبھی ان امیروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ شادی بیاہ کے اندر جو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں آپ تھوڑے میں اپنا کام چلا کر کے اسی پیسے سے آپ غریبوں کی مدد کر دیں، آپ اسکول اور کالج کھلوا دیں، آپ مسلمان بچے بچیوں کو تعلیم دے دیں، کیا آپ کو وہاں پر یہ خرابی نہیں دکھتی ہے؟ تو یہ سارے لبرل لوگ جب اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو فضول خرچی دکھنے لگتی ہے، اور سماج اور معاشرے کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ ضروریات ان کو نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر جس طرح سے اربوں روپیوں کا ضیاع کیا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، اس پر کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ بھائی کیا کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ جو کروڑوں روپیہ شادی کے اندر خرچ کر رہے ہیں لاکھوں میں آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں، باقی جو پیسہ ہے اس کو تعلیم پر لگا دیں، کسی مسجد مدرسے کے اندر دے دیں، کسی غریب محتاج کی مدد کر دیں، کسی نادار لڑکی کی شادی کروا دیں، کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ پھر آپ کی ایمانی غیرت یہ کیسے انگیز کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو آپ اس کو فضول خرچی کہہ رہے ہیں؟ کہیں پر جلسہ جلوس ہوتا ہے، کانفرنس ہوتا ہے تو اس وقت یہ آواز اٹھنے لگتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، جبکہ وہ دعوت کا کام ہے، وہ دعوت کا کام ہے، اس کا کم از کم کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ مختلف مناسبات پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا اس کا گناہ ہمیں ملتا ہے۔ سامعین کرام، ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ جو فضول خرچی ہماری شریعت کے اندر منع ہے اور جس پر طرح طرح کی وعید آئی ہے، وہ فضول خرچی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یعنی کوئی آدمی کتنا خرچ کرے تو ہم کہیں گے کہ فضول خرچی کر رہا ہے، یا کتنا خرچ کرے تو ہم کہیں گے کہ میانہ روی اختیار کر رہا ہے؟ اس کے لیے علماء نے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں۔ تو فضول خرچی کو جاننے اور پرکھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم جو کام ہے، جو خرچ ہے، جو فعل ہے، اس فعل کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے اندر دو صفتیں پائی جا رہی ہیں اس خرچ کے اندر تو ہم کہیں گے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ پہلی صفت یا پہلا وصف یہ ہے کہ جتنی ضرورت آپ کو ہے اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی میں داخل ہے۔ آپ کا کام، آپ کی شادی 10 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں جو مہمان آنے والے ہیں ان کی تعداد 500 ہے، 500 لوگوں کا کھانا آپ بنوائیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ 1000 لوگوں کا، 700 800 لوگوں کا کھانا بنوا رہے ہیں، باقی کھانا پھینکا جاتا ہے۔ تو ہر وہ خرچ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، جس کا کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آرام و آشائش میں حد سے آگے گزر رہا ہے، جتنی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کو فضول خرچی کہا جائے گا۔ جیسے آپ کا کام 10 جوڑی کپڑے میں انتہائی آرام کے ساتھ آپ کا کام چل سکتا ہے، آپ 500 جوڑے کپڑے بنوا کر کے جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں،
اور اس پر فخر اور مباحات کریں کہ میرے پاس تو اتنے جوڑے کپڑے ہیں، میرے پاس 200 جوڑی جوتیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت آپ کو دے رکھا ہے، آرام و آشائش سے رہنا آپ کا حق ہے، لیکن اس آرام و آشائش میں حد سے تجاوز کرنا جس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ فضول خرچی ہے. تو یہ تو عمل کو دیکھتے ہوئے ہم فضول خرچی پر حکم لگائیں گے. اسی طرح سے جو عامل ہے، جو فاعل ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی فضول خرچی کے ضابطے کو طے کیا جا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ جس آدمی کی جتنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت سے آگے بڑھ کر کے اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے، اور اس کے لیے بسا اوقات اس کو قرض لینا پڑ رہا ہے. اس کی نہ تو ضرورت ہے، نہ اس کی اتنی حاجت ہے، اور اتنی اس کی استطاعت بھی نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بھی فضول خرچی کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان خرچ کر رہا ہے، چاہے جتنا خرچ کرے، اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں خرچ کر رہا ہے یا مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، نفع بخش کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو مال کا ضیاع یا فضول خرچی نہیں کہیں گے. امام مجاہد ایک تابعی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو انفق انسان مالہ کلہ فی الحق لم یکن مبذرا. اگر حق کے راستے میں نفع پہنچانے کے لیے عبادت میں، اطاعت میں کوئی انسان اپنا پورا مال بھی خرچ کر دے تو اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے. وَلَوْ أَنْفَقَ مُدًّا فِي غَيْرِ حَقِّهِ كَانَ تَبْذِيرًا. اور اگر ایک مد اناج بھی وہ بغیر فائدے کے خرچ کر رہا ہے تو وہ فضول خرچ ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ التبذیر الانفاق فی غیر حق، بغیر حق کے، بغیر کسی فائدہ کے اگر مال خرچ کیا جائے تو اسی کو تبذیر کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مال اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے. فضول خرچی وہ ہے جس کا فائدہ نہ تو آپ کو ہو نہ کسی اور کو اس کا فائدہ ہو، وہ فضول خرچی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم لوگوں کو اس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری شادیاں جو کہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، شادیوں کے اس مبارک موقع پر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سامنے رکھیں، اپنے پیش نظر رکھیں، اور اسراف سے، فضول خرچی سے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں. اور شادی جو ایک مبارک عمل ہے اور جس پر آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اپنا اس اجر و ثواب کے موقع کو آپ گناہ کمانے کا موقع نہ بنائیں، اور اسراف اور فضول خرچی سے ہم بچیں. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت اہم گفتگو آپ نے رکھی ہے. فضول خرچی سے بچنا چاہیے لوگوں کو. آج کل ہمارے سماج میں جو امیر لوگ ہیں، وہ لوگ جو شادیوں میں جو ڈشز بناتے ہیں، ان ڈشز کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اگر صرف اسی کو کاؤنٹ کر لیا جائے، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر کسی ایک غریب، ایک نارمل گھر کی لڑکی کی شادی کر دیا جائے تو اتنے میں شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج اس قدر کثیر تعداد میں مال کو ضائع کیا جاتا ہے، اور صرف نام کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا بڑا پن بتانے کے لیے. بہرحال اللہ رب العالمین حفاظت کرے، اور لوگوں کو آپ کے درس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز لوگ عمل کریں گے. اللہ جزائے خیر دے شیخ آپ کو. میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. ایک بار پھر ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، اور تاکہ لوگ اس علمی گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلے میں فرح جی کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کریں. لگتا ہے ان تک میری بات نہیں جا رہی ہے. میں محمد یوسف جی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ایک یوسف بھائی
प्लीज आप पहले यूट्यूब बंद कर दीजिए, पीछे से आवाज हमारी रिपीट आ रही है। यूट्यूब वाला आपका जो टैब खुला हुआ है आप उसको क्लोज कर दीजिए। जब तक मेरा एक सवाल है मैं हमजा अमीन जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। मोहम्मद यूसुफ भाई, आपके पास आपके पीछे ना स्ट्रीमयार्ड की लिंक जहां खुली हुई है उस आपने यूट्यूब का टैब भी खोल के रखा है। यूट्यूब आप पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद स्ट्रीमयार्ड से आप जुड़ करके सवाल पूछेंगे तो हमारी आवाज वरना रिपीट आ रही है। हाँ, मैं हमजा अमीन जी को जब तक ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल था कि यहूदू नसारा जो है आजकल के ज़माने के, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनको तो खुदा मानते हैं और कुरान में तो मुशरिक से शादी अलाउड ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो उस वक्त ये बात मारूफ थी कि यहूदो नसारा ये शिर्क करते हैं, और इसकी दलील ये है कि कुरान करीम के अंदर आपको जगह जगह ये बात मिलेगी कि यहूदो नसारा शिर्क करते हैं। नसरानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, यहूदी उज़ैर को खुदा मानते हैं, और शिर्क के मुख्तलिफ तरीकों में वो मुलव्वस हैं। ये बात उस वक्त भी मालूम थी और कुरान ने जगह जगह इसकी निशानदही की है। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि यहूदो नसारा का शिर्क करना ये कोई आज का मामला नहीं है, उस वक्त भी वो शिर्क करते थे। इस बात को समझने के बाद दूसरे पॉइंट पर आइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बावजूद भी यहूदो नसारा की औरतों से मुसलमानों को शादी करने की इजाजत दी। तो ये ऐसा नहीं है कि उस वक्त उनका शिर्क का मामला कोई मख्फी था या लोग नहीं जानते थे, ये चीज उस वक्त भी मारूफ थी। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औरतों से इजाजत दी। तो ये इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। हमें ये पूछने का हक नहीं है कि वो शिर्क करते हैं तो इजाजत क्यों दी गई। अगर वो अपने दीन पर कायम है, उनका जो भी दीन है वो मुहर्रफ दीन है, अगर उस मुहर्रफ दीन पर भी वो कायम है तो उनकी औरतों के साथ शादी करने की इजाजत है। और ये इजाजत इसके बावजूद दी गई कि वो उस वक्त भी शिर्क करते थे। लेकिन एक बात और भी वाज़ेह रहे कि अगर कोई यहूदी या कोई नसरानी मुल्हिद हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग मुसलमानों में मुर्तद हो जाते हैं, मुल्हिद हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं दूसरे मज़ाहिब में भी कि वो मुल्हिद नास्तिक हो जाते हैं, वो किसी अल्लाह जी। तो अगर कोई यहूदी या नसरानी नास्तिक हो जाए, मुल्हिद हो जाए, वो अपने दीन को ना माने, तो फिर उससे शादी की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने दीन पर कायम है और हमें मालूम है कि उसके दीन के अंदर, उसके अकीदे के अंदर शिर्क है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी है। जी हमजा भाई। अच्छा शेख, जैसे अगर आजकल के जो नसारा है वो तो जो ईसाईयत है उस पर तो अमल ही नहीं करते, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो वो करते हैं, तो क्या फिर भी उनसे शादी करना अलाउड होगा? मेरा सवाल आपसे है, एक सवाल, हम बहुत सारे लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम के सारे अहकाम पर अमल नहीं करते, यानी अमली तौर से उनके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। तो क्या अमली खराबियां पाई जाने की वजह से हम किसी मुसलमान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं? जी नहीं। अगर हम अमल नहीं करते हैं, अगर करने लगे तो ये जो शादियां हमारे समाज में हो रही हैं, इनमें से हो सकता है 90% शादियां कैंसिल हो जाए। तो जब हमारे दीन में अमल की बुनियाद पर, अमाल की या कबायर की बुनियाद पर किसी को दीन से खारिज नहीं किया जाता है, तो यहूदो नसारा के अंदर अगर अपने दीन पर अमल करने में कोताही है तो उसकी वजह से वो दीन से खारिज थोड़े हो जाएंगे। वो अपने दीन को अकीदतन मानते हैं, बाज अमाल पर अमल कर रहे हैं, बाज अमाल में उनमें कोताहियां हैं, जैसे हम मुसलमानों के अंदर हैं।
اچھا شیخ، ایک چیز میں مطلب وضاحت چاہتا ہوں کہ پبلک کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ کسی نصارہ یا یہود کی لڑکیوں سے شادی کرنا کیا اسلام میں کوئی افضلیت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے اور اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے. جی اس کی اجازت دی گئی ہے. اجازت الگ بات ہے اور ترغیب الگ بات ہے. تو اس کی ترغیب نہیں دی گئی ہے. جی شیخ، جزاک اللہ لہٰذا خیر. اسلاف میں سے بہت سارے سلف کے آپ کو اس طرح کے اقوال ملیں گے کہ اگر مومنہ عورت میسر ہے، موجود ہے، تو آپ اس سے شادی کریں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. تو جواز یہ الگ مسئلہ ہے اور ترغیب دینا یا افضل بتانا یہ الگ مسئلہ ہے. مسلمان عورتیں آج کل ڈاٹا کے اعتبار سے شیخ اتنے لاکھ ہیں نا کہ جو بیوہ ہیں، اور کماری لڑکیاں جو 30 کے اوپر ایج کو پہنچ چکی ہیں اتنا زیادہ ہیں کہ اس کے مطلب اگر لوگ 2 شادیاں کریں تو نہیں پورا ہوگا. تو آج لوگ مسلمانوں کے مرد یہود و نصارہ میں شادی کرنے کو اچھا، شیخ نے نہیں کہا ہے کہ مستحسن یا حسن ہے، بہت اچھا ہے کہ وہاں پر شادی کرو، کوئی افضلیت مل جائے گی یا کوئی فضیلت ملے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اجازت دیا اللہ تعالیٰ نے، اس اجازت کو اجازت تک ہی رکھا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. جی شیخ، آپ کچھ بول رہے ہیں؟ اور ایک بات بہت سارے علماء نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے میں کئی دفعہ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمیشہ، لیکن کئی دفعہ سامنے والے کے دین کو خطرہ ہوتا ہے. بہت سارے دینی اور سماجی مسائل اور مشکلات اس کے سامنے آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں اور بیویوں کا حق کے حقوق ادا کرنے میں ماشاءاللہ وہ اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ اگر بیوی کہے کہ کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے، بیوی کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی آدمی اس طبیعت اور مزاج کا ہے تو اس کو اپنا دین اور ایمان چھوڑنے میں یا اپنا دین اور ایمان کمزور کرنے میں بیوی کے سامنے کون سی دیری لگے گی؟ یہ ایک بات. دوسری بات، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے تاریخ میں کہ کسی نے یہودی یا نصرانی لڑکی سے شادی کی، بعد میں اس نے خود اپنا دین چھوڑ دیا. تو یہ ایک خرابی ہوتی ہے. دوسری یہ کہ جو بچے پیدا ہوں گے، ظاہر ہے بچوں کی تربیت یہ ماں باپ دونوں کرتے ہیں اور ماں باپ دونوں کی تربیت کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے. جو نصرانی عورت ہے، اپنے دین پر قائم ہے، ظاہر ہے اس کی تربیت اپنے بچے کے لیے اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے مسلمان تربیت کرتا ہے. تو آپ کے بچوں کا دین ایمان بھی خطرے میں آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ اجازت ہے. اگر کوئی کسی نے کر لیا ہے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اپنا دین اور ایمان قائم رکھے گا، تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کوئی مرغب اور مفضل عمل نہیں ہے کہ جس کی ترغیب دی جائے. یہ جائز ہے، کوئی کر رہا ہے تو ہم اس پر نکیل نہیں کر سکتے. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر. امید ہے بھائی کے سوال کا جواب ہو گیا. شیخ اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں اور یہ یورپ جیسے ملک میں جہاں ابن عباس کا قول بھی تھا نا کہ مسلمانوں کے ملکوں میں اگر شادی کی جائے تو صحیح ہے، اگر غیر ملکوں میں شادی کی جائے تو آپ نہ کریں. نہیں، دیکھیے مجھے واللہ عالم مجھے تو ایسے کسی قول کا علم نہیں ہے. میں انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہو، لیکن مجھے ایسا علم نہیں ہے. شادی کے لیے ایسی کوئی بندش اور ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کس ملک میں شادی کریں. شادی کے لیے اس لڑکی کو، اس کے دین کو، ایمان کو، اس کے اخلاق کو، اس کے اوصاف کو دیکھا جائے گا. اس سے ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو ملک کی بات ہے وہ حالات اور ظروف پر ہیں. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ حالات ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کسی ملک کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں کی لڑکیاں دیندار نہیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اس سے بچیں. لیکن اگر وہاں کی کوئی مسلمان لڑکی ہے، کوئی شادی کر رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ آپ اس سے بچیں، ایسی جگہ پر نہ جائیں. باقی منع کرنا یہ تو اگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے بھی تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ منع کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے بعض حالات میں انہوں نے اس کو افضل نہ بتایا ہو کہ اگر دارالکفر میں یا جہاں پر
کفر اس طرح سے عام ہے وہاں شادی کرنے سے بچیں کیونکہ وہاں پر خطرہ ہے. باقی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جائز نہیں ہے. اچھا شیخ، کبھی کبھی مفتی جو ہوتا ہے وہ مستفتی کو دیکھ کر کے انڈیویجول کوئی فتویٰ دے دیتا ہے. بالکل. دیکھیے بس ضروری یہ ہے جو بات دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فتویٰ شریعت کے اصول سے باہر نہیں جانا چاہیے، شریعت کے اصول کے اندر رہنا چاہیے. اور بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں شریعت آپ کو کئی آپشن دیتی ہے، مختلف حالات میں مختلف آپشن ہوتے ہیں اس کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو ملے گی کہ سیم مسئلے میں اگر کوئی آدمی فتویٰ پوچھنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ فتویٰ دیا. دوسرا آدمی آیا، اس کے حالات مختلف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اور فتویٰ دیا. جیسے اس کی بہت بڑی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھنے آیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سب سے افضل عمل ہے جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ. کوئی دوسرا پوچھنے آیا سب سے افضل عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بر الوالدین، والدین کی جو ہے کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. کوئی اور پوچھنے آیا کہ سب سے افضل عمل کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توحید. تو سامنے والے کے جو حالات ہیں، سامنے والے کو کے جو ظروف ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے اعتبار سے ہم بتائیں گے کہ تمہارے لیے افضل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی. اچھا، اگر اسی فتوے کو اگر ہم ایک طرح سے مان لیں کہ وہ قول جو بھائی ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے اور مجھے بھی ایسا مطلب میرے علم میں بھی نہیں ہے، تو اگر ہم اس فتوے کو ایسا مطلب محمول کریں، مثال کے طور پر ہم سے کسی نے آ کر کے پوچھا بھائی ایسا ایسا لڑکی ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اور اگر میں جانتا ہوں وہ لڑکی فاسق قسم کی ہے، مثال کے طور پر بہت زیادہ گناہ کرتی ہے یا بہت زیادہ دیندار نہیں ہے، تو میں اس کو بول سکتا ہوں نا کہ وہاں پہ مت کرو، بلکہ وہ بہتر نہیں ہے. تو اس طرح اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہاں کے لوگ اگر زیادہ گنہگار ہیں یا فاسق ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کسی دینی ملک میں یا اسلامی ملک میں جہاں خالص ایمان والے لوگ ہیں وہاں کر لیں. تو کیا یہ فتویٰ شرعی اعتبار سے وہ ٹکرا تو نہیں رہا ہے؟ بالکل یہ فتویٰ صحیح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سفیان نے پیغام بھیجا ہے شادی کا، اور اسی طرح سے جہم، ایک صحابی کے غالباً جہم ہیں، انہوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں سے شادی مت کرو کیونکہ بہت ماننے والے ہیں اپنی یا انہوں نے کہا کہ اما فلان فہو لا یضع عصاہ عن عاتقہ، اپنا ڈنڈا ہر وقت کندھے پر رکھے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مارتے ہیں. اور جو دوسرے صحابی تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بہت غریب ہے، لا مال لہ فسلوک لا مال لہ، وہ بہت غریب ہے، ان سے شادی مت کرو، تم اسامہ سے شادی کر لو، اسامہ بن زید سے شادی کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا. تو جو دو جگہ پر شادی کرنے سے منع فرمایا، تیسری جگہ کا آپ نے مشورہ دیا. تو مفتی جو ہوتا ہے وہ مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ مستشار بھی ہوتا ہے. تو سامنے والے کے لیے بہتر کیا ہے وہ اس کا مشورہ اسے دے سکتا ہے، لیکن اس کا مشورہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. حمزہ بھائی، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اینگل سے آ چکا ہے میرا خیال ہے. شیخ اور باقی ہے؟ ہاں شیخ، ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا. شیخ، کیا ہم غالب گمان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں عیسائی جو جتنے بھی لوگ ہیں امریکہ میں وہ تو زیادہ تر فاحشہ ہوتے ہیں، تو فاحشہ سے بھی شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم کیا غالب گمان کریں گے یا آپ کی طرح سیپریٹ فتویٰ لیں گے؟ دیکھیے غالب گمان تو یقین کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کس بنیاد پر غالب گمان کریں گے. ہماری شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ تمام انسانوں کے اندر الاصل البراء، ہر انسان کو بری مانا جائے گا. تمام طرح کے جرائم سے، تمام طرح کے گناہوں سے انسان کو اس وقت تک بری مانا جائے گا جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے، جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. اگر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ تو مکمل طور سے بدگمانی پر یہ مبنی ہے. یہ بات آپ ہندوستانی معاشرے میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ ہر انسان بری ہے،
اس کے بارے میں جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس کو بری مانا جائے گا۔ تو لہٰذا جو مسئلہ ہے آپ کا یہ بہت ہی انفرادی مسئلہ ہے، ظاہر ہے اگر اس کے بارے میں آپ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہوں تو کسی آپ عالم دین سے، کسی مفتی سے ملے اور وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں، پھر اس کے مطابق وہ آپ کو فتویٰ دے گا، اور باقی ہم جو باتیں کریں گے ہماری باتیں تو جنرل ہوں گی۔ شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر۔ حمزہ بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، جی جی پلیز اب شیخ دوسروں کو بہت موقع بہت دیں۔ شکریہ، جی جی شیخ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شکراً، بارک اللہ فیک۔ میں رفعت جہاں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں، اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہوتی ہے محرم کے موجودگی میں، تو لڑکی اپنا مطلب کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے، مطلب جو لڑکا ہے اس کے سامنے، مطلب کیا سر بھی ڈھکنا ہے، ہتھیلی، پیر، یہ سب؟ واضح ہے بالکل۔ دیکھیے اپنے محارم کے سامنے جتنا وہ ایکسپوز کرتی ہے اپنے آپ کو، اتنا ایکسپوز کر سکتی ہے۔ عام چیزوں سے عام طور پر جو چیزیں یا جسم کے جو اعضاء وہ اپنے گھر میں اپنے محارم کے سامنے کھولتی ہے اس کو کھول سکتی ہے، جیسے اپنا چہرہ، بسا اوقات اپنا بال بھی کھولتی ہے، وہ بھی کھول سکتی ہے۔ حالانکہ یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عام طور سے عورت اپنے جسم کے جو اعضاء اپنے گھر میں اپنے محارم کے سامنے ظاہر کرتی ہے وہ چیزیں کھول سکتی ہے۔ چہرہ ہوا یا بال کا کچھ حصہ ہوا، یا بال یا ہتھیلی، پاؤں، یہ ساری چیزیں وہ کھول سکتی ہے۔ محارم یعنی بھائی، باپ یا اور بھی جو لوگ اپنے بھائی باپ وغیرہ کے سامنے جس طرح سے رہتی ہے اس طرح سے۔ جی بہن۔ شیخ اور پرفیوم اور میک اپ یہ سب؟ آواز آپ کی، پرفیوم، شیخ آواز پرفیوم بہت اور میک اپ بھی، پرفیوم اور میک اپ بھی کئی سارے لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے میک اپ کا مسئلہ ہم نے شاید جہاں پہ پیغام نکاح کے مسئلے پر بات کی تھی وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس وقت جو نظرہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جب پیغام دینے والا آپ کو دیکھنے آئے تو آپ کو نارمل، جو عورتیں نارمل میک اپ کرتی ہیں، نارمل میک اپ وہ آپ کر سکتی ہیں۔ ایسا میک اپ عورت نہیں کر سکتی ہے کہ وہ کچھ کا کچھ بن جائے، جو کہ ہوتا ہے، ہم سب لوگ اس زمانے میں جانتے ہیں کہ عورت کچھ کی کچھ بن جائے گی، بعد میں جب وہ نارمل حالت میں آئے گی آپ کے سامنے تو بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ اس کو پہچان بھی نہ پائیں کہ یہ وہی عورت یا وہی لڑکی ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ تو ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے جو اس کی اصل شکل و صورت کو چھپا دے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ جو دیکھنے کا مقصد ہے، دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اصلی اور نارمل حالت میں دیکھے۔ باقی جو معمولی چیزیں، معمولی عام حالات میں عورت بھائی منہ دھو لینا یا معمولی جو ہے چہرے کی صفائی کر لینا، وہ چیزیں تو نارمل ہیں، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی حیات مکمل بدل گئی۔ تو آپ ایسا میک اپ اتنا جو ہے زیادہ میک اپ نہیں کر سکتی ہیں جس سے آپ کی اصلی شکل و صورت جو ہے وہ بدل جائے اور بعد میں وہ آپ کو پہچان بھی نہ پائے اور اسے دھوکا ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ باقی جو پرفیوم لگانے کی بات ہے، پرفیوم لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں اس مسئلے میں کہ کسی عورت کا اجنبی مرد کے سامنے جانا منع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی مناہی ہوئی، اجنبی مرد کے سامنے عورت کا جانا منع ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں ہونا بھی منع ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، کسی عورت کا خوشبو لگا کر کے اجنبی مردوں کے درمیان جانا منع ہے، یہ تیسری بات ہو گئی، اور بھی کئی ساری چیزیں منع ہیں۔ ہم انہی تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب ہماری شریعت نے شادی کا پیغام دینے کے موقع پر یہ خصوصی طور سے استثنائی شکل میں اس بات کی اجازت دی کہ وہ آپ کا ہونے والا شوہر آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی۔
ورنہ اصلاً یہ حرام ہے. یہ جو حکم ہے یہ استثنائی ایکسیپشن ہے, ورنہ اصلاً اس کا دیکھنا حرام ہے. تو یہ جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی, ہماری شریعت نے ایک کی اجازت دی. کیوں اجازت دی؟ ضرورت کے لیے اجازت دی. اب جس چیز کی اجازت ضرورت کے لیے دی ہے, اس کی بنیاد پر جو دوسری حرام چیزیں ہیں وہ جائز نہیں ہو جائیں گی. اجازت ایک چیز کی دی گئی ہے, دیکھنے کی. خلوت کی اجازت نہیں دی گئی ہے, اور پرفیوم لگانا منع ہے اجنبیوں کے سامنے, اجنبیوں کے درمیان, وہ مناہی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. تو اگر ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے احکام ہیں, جو دوسری حرام چیزیں ہیں, ان کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. شکراً شیخ, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. میں شان عالم جی کو ایڈ کر رہا ہوں. شان عالم جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں, اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع دین زکوٰۃ کی بات میں شان عالم جی, آپ کا نیٹ ورکنگ پرابلم ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. پلیز اپنا ڈیوائس چیک کر لیں, اپنا نیٹ چیک کر لیں, اس کے بعد پھر سے جڑیں آپ, انشاءاللہ آپ کے سوال کو لیا جائے گا. کیش انصاری جی, آپ کو میں نے ایڈ کیا, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سا پاس میں جو رہتے ہیں شخص, وہ وضو بنا لیتے ہیں, وضو کر کے اور پھر نماز کے لیے راستے میں جاتے ہیں تو تمباکو, سگریٹ, یہ سب پان وغیرہ جو سو کھاتے جاتے ہیں, اور بعد میں مسجد کے بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے کلی کر لیتے ہیں اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. تو کہا یہ جیسے کہ تمباکو وغیرہ کھا کے, سگریٹ پی کے یہ نماز پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں. دیکھیے, وضو اور وضو کا ٹوٹنا یہ الگ مسئلہ ہے, بالکل الگ. اور سگریٹ پینا, تمباکو کھانا یا گٹکا کھانا, یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. جب انسان نے وضو بنا لیا تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن سے اس کا وضو ٹوٹے گا, اور ان مخصوص چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے, جیسے پیشاب پاخانہ کرنا, یا ہوا خارج ہونا, یا جو ہے گہری نیند میں سو جانا. تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے, اور ان مخصوص چیزوں میں کسی چیز کا کھانا شامل نہیں ہے. تو لہذا گٹکا اور سگریٹ یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جو بھی نقصان والی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں, وہ جائز نہیں ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جی تو مسجد میں جاتے ہیں شیخ, وہ اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حلال چیز کھا کر کے جانے میں وہاں پر اگر بو آتی ہے منہ سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مسجد میں مت آؤ, اللہ کے رسول نے منع کیا. ایسی صورت میں سگریٹ پی کے جاتے ہیں یا گٹکا کھا کے جاتے ہیں, منہ سے اتنی باز آتی ہے کہ اس باز کو بغل والا آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے شیخ, ایسے لوگ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں. بہت اچھا یاد دلایا آپ نے, جزاک اللہ خیر. دیکھیے, ایک تو اس کو کھانا غلط ہے, دوسرا آپ کے منہ سے, اس کے کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے جو بو آ رہی ہے, آپ کا مسجد میں جانا بھی منع ہے. جب لہسن اور پیاز کھانے سے جو بو آتی ہے, جو کہ حلال چیز ہے, جب اس میں منع کیا گیا ہے آپ کو, تو یہ چیز جو کہ پہلے ہی حرام ہے اور جس کی بدبو بھی لہسن اور پیاز سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اس کو کھا کر کے جانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک مطلب اس میں ایک گویا کہ اس کی ممانعت کا ایک سبب اور اس کے ساتھ جڑ گیا. لیکن پہلا سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. جی تو یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ حلال چیز نہیں ہے, حرام ہے, پھر بھی جیسے کہ تمباکو کھائے رہتے ہیں, اور جیسے کہ قیام کھڑا ہوا, کلی کرتے ہیں فٹاک سے, جیسے کہ مل جاتے ہیں نماز میں, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. دیکھیے,
कैश भाई, आपको शेख ने बताया कि इससे वजू तो नहीं टूटता है, ये तो शरई मसला है, आप उसको किसी भी तरह से ला करके उसका वजू नहीं तोड़वा सकते हैं किसी भी सूरत में। और हाँ, रही बात बदबू आती है, उससे क्या कबाहतें होती हैं, क्या मसाइल आते हैं, उस पर भी शेख ने जिक्र किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को हराम है, नहीं खाना चाहिए, बदबू आती है, लोगों को भी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ नहीं देना जायज है। लेकिन क्या नमाज हो जाएगी? शेख ने बताया कि नमाज भी हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो बताएं। जी शेख। लेकिन देखिए कैश अंसारी, मैंने आपको ये हरगिज नहीं कहा है कि आपका वजू नहीं टूटेगा इसलिए आप भूखा खा करके जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये आपको जानना जरूरी है कि आपका वजू नहीं टूटा है, ये अलग मसला है। आपकी नमाज भी सही हो जाएगी, ये अलग मसला है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि वजू नहीं टूटेगा इसलिए खा करके जाइए, वो अलग, उसकी हुर्मत अलग है और वो बरकरार है। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं जैन खान जी, अगर आप प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जैन खान जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस है, अगर मेरी शादी करने वाले लड़की देखने वाले तो कैसा पता करे कि सामने वाले मतलब शिरक बिदात में मुलविस है नहीं वगैरह, कैसा पता करे शेख? जी, इसका जवाब इस बात का जिक्र शेख ने कई मर्तबा बता चुके हैं, इसी स्ट्रीम में आप कहीं पे आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल भी जाएगा। बाकी आप अपने समाज में, मुआशरे में आप रहते हैं तो आपको तो पता ही चलेगा कितने लोग, कौन से लोग नमाज पढ़ते हैं, कौन लोग नहीं पढ़ते हैं, कौन लोग दीनदार हैं, कौन नहीं दीनदार हैं, और कौन लोग किस अकीदे के हामिल हैं, ये भी आप जानते हैं। अपने समाज में जरा आप नजर रखिए और अपने घर वालों को, अपने बड़ों को बताइए, इंशाल्लाह वो लोग छान पटक करके आपको लेकर के बताएंगे कि ये लोग मुशरिक नहीं है, वो लोग शिरक नहीं करते हैं इंशाल्लाह। इसका देखिए ऐसा देखिए इसका कोई शरई टू द पॉइंट एक तरीका नहीं है कि मुफ्ती साहब आपको वही तरीका बता दें, उसी पर आप अमल कर लें। आप जहां पे हैं, जिसके बारे में पता करना है, ये फैसला आप ही कर पाएंगे कि मैं कैसे पता करूं, उसका कोई एक तरीका नहीं है। और ये पता करना जो है, पता करने का जो तरीका है, ये कोई शरई मसला नहीं है। ये उसके लिए कौन से असबाब, कौन से वसाइल, कौन से तरीके आप इख्तियार करेंगे, आप जो सामने वाला मसला है उसको देख करके फैसला कीजिए। अच्छा जैन भाई, जैसे आप किसी लड़की का आप चॉइस कर रहे हैं तो लड़की के कैरेक्टर को जैसे आप चेक करेंगे ना, वो लड़की अच्छी है कि नहीं है, उसके खानदान अच्छा है कि नहीं है, वैसे ही आप ये दीन के मामले में भी आप उनको चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अपने बड़ों को, अपने घर वालों को, अपनी अम्मी को, भाइयों बहनों को, लोगों को लगाइए, इंशाल्लाह वो लोग चेक करके ला करके बताएंगे आपको, और वो लोग हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं मोहम्मद सलफी जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा प्लीज, जिन लोगों का सवाल हो गया है वो लोग स्ट्रीम छोड़ दें, दूसरों को मौका दें प्लीज। शेख मेरा सवाल मिराज से रिलेटेड था, मैं पूछ सकता हूँ क्या? किससे रिलेटेड? मिराज से रिलेटेड था। जी आप पूछें। जी मेरा सवाल ये था कि मरने वाले के अगर 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, 3 लड़की जी, लेकिन लड़कों ने उनकी जिंदगी में ही बंटवारा कर लिया था, मतलब डिवाइड कर लिया था प्रॉपर्टी, लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया था। वालिद की यानी मरने वाले शख्स की जिंदगी में ही लड़कों ने बंटवारा कर लिया था। यस। तो अभी मरने के बाद एक लड़का देना चाहता है, बाकी 2 लड़के तो नहीं देना चाहते, लेकिन एक लड़का देना चाहता बहनों को। जी, तो अगर प्रॉपर्टी 10 लाख है तो डिवाइड कैसे किया जाएगा इसको? ये बताइए कि जो मरने पहले, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो जो जिंदगी में बंटवारा किए हैं, आपस में बांट लिए हैं, उसका कोई एतबार नहीं है, उसको कैंसिल किया जाएगा। सबसे पहले तो उसको, उस बंटवारे को कैंसिल किया जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी है उसको दोबारा इकट्ठा किया जाएगा, दोबारा बांटने के लिए। उस पहले बंटवारे का कोई भी जो है शरई जवाज नहीं है। किसी इंसान की वफात से पहले मीरास नहीं होता। मीरास की बुनियादी शराइत में से है कि जो मुवर्रिस है वो मर जाए और जो मीरास पाने वाला है वो जिंदा हो उसके मरने के वक्त, तो वो बंटवारा जो है पहले तो कैंसिल किया जाएगा, उस तरके को, उसके माल को इकट्ठा किया जाएगा। अब आप ये बताइए कि वो जो शख्स जिसकी वफात हुई है,
آپ نے کہا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں, کیا اس کی بیوی بھی ہے؟ بیوی نہیں تھی ان کے زمانے میں, پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. اچھا بیوی پہلے. اس کے ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ماں باپ بھی نہیں تھے ایکچولی. اچھا ماں باپ بھی نہیں. ٹھیک ہے, پھر معاملہ بہت واضح اور کلیئر ہے. ان کی 4 لڑکی تھی, ایک لڑکی ان کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی, تو ان کا حصہ تو نہیں آئے گا میرے حساب سے. ہاں جو انتقال کر گئی اس کو چھوڑیے, اس کو مائنس کر دیجیے. اب یعنی ان کے انتقال کے وقت 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. اب ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, بیوی بھی نہیں ہے, گویا کہ جو وارث بننے والے ہیں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. ان کا ترکہ پورا اکٹھا کر لیں, پورا مال, اور یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین کا جو اصول ہے میراث کے اندر, اس کو یہاں پہ نافذ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو 2 حصہ, بیٹیوں کو 1 حصہ. تو اب جو پوری پراپرٹی ہے ان کی, سب سے پہلے اس کو 9 حصے میں تقسیم کیجیے, اس کو 9 حصے میں ڈیوائیڈ کیجیے. 9 حصے میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بیٹوں کو 2 حصہ دے دیجیے, تو پھر کتنا بچے گا؟ 3 بچے گا. پھر وہ 3 میں سے 1 حصہ بیٹیوں کو دے دیجیے. یہ اس کا شرعی طریقہ ہے بانٹنے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے بیٹے ہیں وہ تیار نہیں ہیں. پہلی بات تو اگر وہ تیار نہیں ہیں تو حرام کاری کر رہے ہیں, اور یہ ان کے مرضی کا معاملہ نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے شریعت میں کہ وہ آپ کا حق ہی نہیں بھائی. میں آپ کی دولت ہڑپ کر لوں اور کہوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو میری بات کا کیا اعتبار ہے؟ ان کو تیار ہونا پڑے گا, زبردستی تیار ہونا پڑے گا. ان کو وہ ان کا ہے ہی نہیں. تیار تو آدمی اپنا مال دینے کے لیے ہوتا ہے نا, جو میرا مال ہے نہیں اس میں میری تیاری کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو دینا پڑے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ وہ لوگ زبردست ہیں, طاقتور ہیں, اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان سے لے سکے, تو ایسی صورت میں جو بیٹا دینا چاہتا ہے وہ حساب لگائے اور دیکھے کہ مجھے جو حصہ ملا ہے اس میں بہنوں کا حصہ کتنا آیا ہے کٹ کر کے, اور یہ حساب کم ہوتا ہے. ہاں, کتنا % ان کا حصہ میرے حصے میں آ گیا ہے اتنا وہ دے دے. اس میں کتنا حصہ کریں گے؟ 5 حصہ کریں گے کیسا؟ اگر سنگل دے رہا ہے تو یہ صحیح پڑے گا؟ اللہ کے بندے دیکھیے, یہ ریاضیات کا مسئلہ ہے, اور ریاضیات میں پلیز ہمارا امتحان نہ لیں, ہم اس میں ٹائم لگے گا. جوڑ کے تو آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیے جیسے مان لیجیے ایک بیٹے کو کتنا ملا ہے, ایک بیٹے کو 2 حصہ ملا. مان لیجیے 9 لاکھ پراپرٹی تھی, 9 لاکھ پراپرٹی تھی, بیٹے کو 2 لاکھ ملا, ایک بیٹے کو 2 لاکھ ملا. اب آپ یہ دیکھیے, ایک بیٹے کو 2 لاکھ نہیں ملا, بلکہ ایک بیٹے کو 3 لاکھ ملا ہے. ایک جب بیٹیوں کو نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے بیٹے کو 3 لاکھ ملے گا. تو اس کا جو 2 لاکھ ہے اس کا اصلی حصہ ہے, 2 لاکھ اس کا اصلی حصہ ہے, اور جو 1 لاکھ ہے وہ بہنوں کا ہے جو اس کے پاس آ گیا ہے. اب ہاں, اب اس 1 لاکھ میں سے اپنی تینوں بہنوں کو برابر بانٹ دے گا. تو مرنے والی بہن کو کچھ نہیں دینا سے بھائی, جو پہلے وفات ہو گئی اس کو مائنس کر دیجیے, اس کو ایسے سمجھیے ان کا حصہ ہی نہیں بنتا ہے. جی اوکے, جزاک اللہ خیر. شکران, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں ایم ڈی دانش, میں نے آپ کو ایڈ کیا, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, جیسا کہ ہمارا ٹاپک فضول خرچی کے اوپر چل رہا ہے, تو میں اسی سے تعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فضول خرچی میں یہ جو لوگ شادی کارڈ وغیرہ چھپواتے ہیں, یا پھر اسی طرح سے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھتے ولیمے کی دعوت میں, تو اس کا کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے, میں نے اس کو بہت جو ہے واضح انداز میں بتایا ہے. اس میں آپ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیے کہ وہ جو آدمی جو شادی کا کارڈ چھپوا رہا ہے یا ولیمے کی دعوت جو کرنے والا آدمی ہے, سب سے پہلے آپ اس کی حیثیت دیکھیے. اگر وہ اپنی حیثیت سے آگے جا رہا ہے تو فضول خرچی ہے. دوسری بات, وہ جو خرچہ کر رہا ہے اس کو دیکھیے. جو خرچہ کر رہا ہے کیا وہ ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے یا ضرورت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہا ہے؟ اگر ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے فضول خرچی ہے, اگر ضرورت کے دائرے میں کر رہا ہے تو فضول خرچی نہیں ہے.
تو शेख ये जो शादी कार्ड जो है ये जरूरत में तो नहीं आएगा ना शेख? कैसे? देखिए जो शरई इस्तिलाह, हम ये जो जरूरत बोल रहे हैं ये जरूरत उर्दू की इस्तिलाह में इसको समझिए आप, अरबी वाली शरई इस्तिलाह में नहीं, जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं। शादी कार्ड छपवाना ये शादी की इत्तला देने के लिए हमारे समाज और मुआशरे में उर्फ है, और जाहिर है शादी कार्ड की नौइयत अलग अलग होती है। ऐसे ऐसे शादी कार्ड भी हो सकते हैं कि हो सकता है एक कार्ड में आपका 10,000 रुपया खर्चा है, ऐसा भी हो सकता है और होता है। तो जाहिर है एक शादी पर एक कार्ड पर 10,000 रुपए खर्च करना ये फजूल खर्ची कैसे नहीं होगी भाई? आप ठीक है, आप एक साहिब हैसियत आदमी हैं, आप खूबसूरत सा महंगा सा कार्ड छपवाइए, लेकिन उस महंगे का मतलब ये नहीं है कि ऐसा छपवाइए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जी जी। तो शेख इसमें यही होता ना कि एक आदमी है जो साहिब माल है, लेकिन उसका मामला ये होता कि जो कार्ड हमें 10 रुपए में भी मिल सकता है, वही कार्ड में अपना नाम ऊंचा करने के लिए 300 में 500 में एक कार्ड ही छपवाते हैं, तो ये फजूल खर्ची में नहीं आएगा? बिल्कुल फजूल खर्ची है, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है। मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताता हूँ, जो मुशाहिदा मेरा, मैंने अरबों के यहाँ देखा है, सऊदिया वगैरह के अंदर मैंने उनके शादी के कार्ड देखे हैं, कई दफा हमारे पास आते थे। तो हमारे यहाँ जो विजिटिंग कार्ड नहीं होता है, विजिटिंग कार्ड या विजिटिंग कार्ड से थोड़े से बड़े साइज का या उसी साइज का, उनके यहाँ शादी का कार्ड मैंने देखा बड़े बड़े अमीरों को, और उसमें फकत ये लिखा होता है कि फला की शादी हो रही है, फला तारीख को फला जगह पर आपकी दावत है। बस हो सकता है वो कार्ड हमारे यहाँ 2, 3, 4, 5 रुपए में या उससे भी कम में छप जाए। ये जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी हो गई। क्या जरूरत है लंबा चौड़ा बड़ा सा कार्ड, महंगा कार्ड? भाई वही काम आप, वही पैसा आप किसी अच्छे काम में लगाइए, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जी दानिश भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। शेख तो जो यही हुक्म तो वलीमे पर भी लगेगा ना शेख? जैसे जब हमें मालूम है कि एक चीज, एक तरह का पकवान हम बनवा के खिला सकते हैं, उससे हमारा वलीमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर 10 तरह के पकवान बनाकर हम खिलवा रहे हैं लोगों को, तो ये भी तो एक तरह की फजूल खर्ची होगी ना शेख? देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे समझिए। असल में जो ज़ाब्ता मैंने जिक्र किया उसको आपने शायद गौर से सुना नहीं। मान लीजिए असल में ना ये सब सवालात क्या है कि इन सवालों के जवाब अगर वो आपकी स्टार्टिंग में जो वलीमे से मुताल्लिक या इन सारे उसमें आपने जो ओपनिंग कमेंट्स दिए हैं ना, अगर वहां सुना जाए तो ये हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ स्ट्रीम के जरिए से उनको इस्लाह नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं एक जनरल बात की ये चीज फजूल खर्ची में आती है या नहीं आती है। तो शेख ने बज़ाहिर कितनी मरतबा ये बात बता चुके हैं कि जी जी शेख, एक मिलता जुलता दूसरा सवाल मेरा है शेख। जैसे एक औरत है वो दानिश भाई, आपके कम से कम 3 सवाल का हल यहाँ शेख ने आपको जिक्र किया, ये प्रोग्राम के लिए है। प्लीज दानिश भाई, क्या है ना कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। असल में शादी से ही ताल्लुक है, अगर मुनासिब हो तो ठीक है, वरना कोई बात। इंशाल्लाह संडे से, कल तो स्ट्रीम नहीं है, इंशाल्लाह संडे से हम लोग कल कौन सा दिन है? कल स्ट्रीम नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग संडे टू वेडनेसडे, इन 4 दिन के अय्याम में आप कभी भी आए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। शुरू स्ट्रीम में आए, शुरू स्ट्रीम में। असल से क्या है, शुरू में हम इसलिए नहीं आ पाते, यहाँ पर नमाज का टाइम रहता, 40 मिनट हमारा नमाज में चला जाता, हम सिर्फ 20 मिनट में पहुंच पाते शेख, यही मसला है मेरे साथ। शुक्रन, बारकल्लाह फीक। बहरहाल हम ये नहीं बोल सकते आप नमाज छोड़ करके आए, आप इत्तेमाम करके आए। इंशाल्लाह आप सवाल भेज दिया करें या प्राइवेट चैट में रख दिया करें, इंशाल्लाह हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे। जी तो जी शुक्रिया, दूसरों को मौका दें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद यूसुफ जी को मैंने ऐड किया था स्टार्टिंग में, उनका सवाल वो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं सवाल आकर के। जी मोहम्मद यूसुफ जी, अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा छोटा सा सवाल है, वो सुबह शाम के अज़कार के बारे में कल आपने जवाब दिया था, तो उसमें थोड़ी वजाहत चाहता हूँ। जैसे जो अज़कार सुबह तो ठीक है, लेकिन शाम को जो असर के वक्त आपने बताया, तो जैसे मान लीजिए कोई अज़कार है कि सुबह करेंगे तो शाम तक शैतान से महफूज रहेंगे, और शाम को करेंगे तो सुबह तक शैतान से महफूज रहेंगे, तो वो शाम का वक्त कब शुरू होगा?
یہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، شاید ہو سکتا ہے شیخ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شام کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے. نہیں، نا اصل میں بات یہی بات. دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، شیخ ہاشم اگر شاملہ میں آپ کھول سکیں تو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اس آیت کو غلط پڑھ دوں. وہ آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اسی آیت سے استدلال کر کے جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کے وقت کی تحقیق کیا ہے علماء نے، اسی آیت سے استدلال کر کے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک اس کا افضل وقت ہے. اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو بعد میں آپ کر لیجیے. جی انشاءاللہ. یہ آیت ہے سورہ قاف کی، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 39. آپ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی شیخ، میں نے آیت سامنے اسٹریم میں رکھ دی ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بھائی کے سوال کے جواب ہو گیا. میں صوفیہ حسین جی کو ایڈ کر رہا ہوں. ایک آخری سوال ہے یہ ہمارا. جی آپ اپنا سوال پوچھیں انمیوٹ کر کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی شیخ، السلام میرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال چاہت کے تعلق سے تھا. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو پسند ہے تو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں اس کو. تو اس میں اگر کسی کو رشتہ بھیجا گیا ہو نکاح کے لیے اور وہ انکار کر دے، اور سامنے والا بندہ مطلب انکار کر دیا تو بات ختم ہو گئی نا، بٹ سامنے والے بندے کا یہ گمان رہے کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جیسی امید کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب سے نوازتا ہے. جب سامنے والا بندہ نکاح کے لیے منع کہہ رہا ہے تو پھر بھی بندے کو کیا ایسا گمان رکھنا چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو میں بھی نکاح ہو سکتا ہے اسے؟ یہ گمان رکھنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب سامنے والے نے منع کر دیا صاف صاف، تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دوسرے آدمی کا، فریق ثانی کا یہ اخلاقی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے، پیچھے ہٹ جائے. باقی اس کا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ تو مطلوب ہے، یا یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کبھی وہ راضی ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ایک دائرے میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوئی غلط راستہ اختیار کرے یا سامنے والے کو بار بار تنگ کرے. اگر سامنے والے نے منع کر دیا تو بات ختم ہو گئی. اگر ہو سکتا ہے مان لیجیے اس سامنے والے نے منع کر دیا، آپ نے کسی سے سفارش کروایا، بعد میں ہو سکتا ہے مان بھی جائے وہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ جب سامنے والے نے منع کر دیا اس کو تنگ نہ کیا جائے. اور شیخ اس میں ایک سوال، اگر کوئی رشتے کے لیے منع کہتا ہے، ظاہر بات ہے کوئی لوگوں کا دل بھی دکھتا ہے اگر کسی کو چاہت ہوتی ہے، تو اب اس میں بھی کسی کو بندے کو گناہ مل سکتا ہے کیا؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے کسی کا دل دکھانا، ناحق کسی کا دل دکھانا یہ غلط ہے. کسی کا دل دکھانا، صرف یہ کہنا کہ کسی کا دل دکھانا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات کسی کا ناحق دل دکھانا یہ غلط ہے. اگر کسی نے مجھ سے کچھ مانگا، بھائی میری مرضی نہیں ہے میں نہیں دوں گا، تو جب میں منع کروں گا تو ظاہر ہے سامنے والے کا دل دکھے گا. تو کیا یہ میں نے غلط کیا؟ میں نے ناحق اس کا دل نہیں دکھایا. مجھے شریعت نے جس طرح سے اس کو مانگنے کا حق دیا ہے، شریعت نے مجھے منع کرنے کا حق دیا ہے. میں نے اپنا حق استعمال کیا. اب اگر اپنا حق استعمال کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو ناحق کسی کا دل دکھانا یہ منع ہے. کسی نے مجھے مارا، کسی نے مجھے چاٹا مارا، میں نے پلٹ کے اس کو چاٹا مارا، تو جب میں پلٹ کے اس کو چاٹا ماروں گا تو کیا اس کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ اس کا دل دکھے گا، لیکن میں نے ناحق اس کا دل نہیں دکھایا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ناحق کسی کا دل دکھانا یہ منع ہے. اور شادی اس کی چوائس ہے، آدمی چاہے وہ لڑکا یا لڑکی چاہے تو منع کر دے وہ. جی امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. شیخ کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اب میں آپ سے ہی پرمیشن لے رہا ہوں، کیا ان لوگوں کو میں ایڈ کروں یا پھر میرے خیال سے ہم لوگوں کو بند کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں وہ لوگ آئیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اگر لوگ شروع میں ابتدا میں ہی حاضر ہو جایا کریں تو جو ہمارا اوپننگ کمنٹ ہوتا ہے ہم کسی دن اس کو اسکپ بھی کر دیں گے،
یا کبھی کبھی بہت مختصر کر دیں گے کیونکہ سوالات کو لینا یہ زیادہ اہم ہے. حالانکہ جو نکاح کے مسائل تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی آخری تک اور انتہا تک لے جائیں تاکہ مختصر طور سے نکاح کے تمام مسائل آ جائیں. لیکن بہرحال لوگوں کے سوالات لینا یہ زیادہ اہم ہے ہمارے نزدیک. جی شیخ شکراً، جزاک اللہ خیر. ناظرین میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالات ہم ابھی ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام سے جڑتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت دے کر کے i+TV ٹیم کے لیے، i+TV اور تمام ناظرین کے لیے کہ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں اور تمام کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے. 4 دن لگاتار ہم لوگ آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ایسے ہی اس ٹیم میں جڑتے رہیں اور اپنے سوالات پوچھتے رہیں. آئیے ہمیں شیخ محترم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.